اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أحلى. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala and welcome to another episode of very special and unique series of programs Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 26th of Shaban al-Mu'azzam and we are in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Let's begin today's program with Dua Salamati Imam Zamana Ajjalallahu Farajahum al-Sharif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ameen Ya Rabbal Alameen. Dear viewers, let's make a niyyah that we are going to recite a short ziyarah of Abi Abdullah al-Hussain alayhi salatu wasalam on behalf of ourselves, our families, our friends, our neighbors. كل مؤمنين والمؤمنات كل مسلمين والمسلمات قربة إلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وأجركم من الله. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Ameen Ya Rabbal Alameen. Dear viewers, as today is 26th of Shaban al-Mu'azzam, which means 3 more days left, and then depending upon the moon sighting, either Thursday will be the first of the month of Ramadan or Friday for sure is going to be the first of the month of Ramadan al-Kareem. And we are now, of course, have to prepare ourselves in order to welcome the holy month, the glorious month of Allah subhanahu wa ta'ala, which is month of Ramadan al-Kareem. By the way, Allah subhanahu wa ta'ala has given the opportunity to all of us for 2 months to prepare for the month of Ramadan al-Kareem. And as I have several times mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala, according to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Shahru Rajab Shahrullah, Shahru Shaban Shahri, wa Shahru Ramadan Shahru Ummati, that the month of Rajab is a month of Allah subhanahu wa ta'ala, and in which was highly recommended to say Astaghfirullah wa as'aluhu tawbah, and that was in a sense, in fact, preparing ourselves for the holy month of Ramadan al-Kareem. And then when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he says Shahru Sha'ban Shahri, this month is the month of Prophet Muhammad, peace be upon him. Again, we used to get in the month of Sha'ban for fasting, so we will be able to become in a routine, and when the month of Ramadan starts, from the day one we will start collecting the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Now only few more days left,
and then inshallah we will enter into the holy month of Ramadan. And of course, we should try our best to know what is month of Ramadan, the importance of the month of Ramadan, the value of the month of Ramadan, and what we have to do in the month of Ramadan, what will be the goal in the month of Ramadan, that we have to try our best to achieve that goal. What is the target that we are going to chase? And in order to understand that, of course, that's exactly what happens. I mean, whenever we see anything which is related to the time of Prophet Muhammad, peace be upon him, while Quran was revealing, then first of all we will have to see that what is in Quran about that, and then we'll see that what is the saying of Prophet Muhammad, peace be upon him, about that, and then we see that what are the sayings of A'imma alayhimus salam. So first of all, see in Quran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyama kama kutiba alal Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala addresses to mu'mineen, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu, that those they have become believers, I have put obligatory upon you fasting, كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون, as it has been obligatory upon those before you. So we see that Allah subhanahu wa ta'ala is addressing over here, Ya ayyuhalladhina amanu. And when we dig into it and see that what is the status of being a mu'min, that is not ordinary status. That is not the first stage, but that is when you will be able to cross few steps and enter into a status where you will be able to be called Ya ayyuhalladhina amanu. And in Surah Hujurat we see that Allah subhanahu wa ta'ala, He mentions وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. See, Allah subhanahu wa ta'ala has defined about it, and He has even given the definition that what is that when Allah subhanahu wa ta'ala He says Ya ayyuhalladhina amanu, that mean. And here, yes, وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا, that these people, they comes to you from, the status of Badwi. وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ, that they would be living in the tents at that time, traditionally. They would come and they will say, آمَنَّا, now we have become mu'min. Ya ayyuhalladhina amanu, آمَنَّا. Allah subhanahu wa ta'ala says, قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا, tell to them, you have not become mu'min yet. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. Yes, that is the first stage, first step, that you have announced that you have become Muslim, you have surrendered, the status of submission, that where you say that, whatever He wants, I want. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Yet that faith has not been entered into your hearts. So that is the stage where the faith would be entered into your heart. Then you will be able to be called mu'mineen. Ya ayyuhalladhina amanu. So we see that fasting became obligatory, but also Allah subhanahu wa ta'ala addresses to mu'mineen, Ya ayyuhalladhina amanu. So we can see that, of course, once you will fast, automatically you will be addressed by Allah subhanahu wa ta'ala. You will become, in the status of mu'mineen, one. Now, that is clearly Allah subhanahu wa ta'ala mentions about it, and of course, in that Allah subhanahu wa ta'ala also He says, Kama kutiba ala alladhina min qablakum. Even before you, which means that you are not the first one. Second thing is, it is like, this is the patron of Allah subhanahu wa ta'ala. When we want to see that what is the saying of Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, there are a lot of sayings of Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, about fasting, about month of Ramadan al-Kareem, the importance, the value, the status, the deeds,
you will have to do, the goal you will have to achieve. Allah subhanahu wa ta'ala sets a goal over here. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum. What is the goal? La'allakum tattaqun. So you will be purified. You will get the power of taqwa, purification. La'allakum tattaqun. So that means that the fasting have become obligatory, and the goal is given to you that this is the target. La'allakum tattaqun. Right? Now, we will have to try our best to achieve that goal, and we will have to be chasing the target. La'allakum tattaqun. Now, it is, of course, what is taqwa? That will be something else, which is, of course, very important to know, but I don't have that much time to go into it. But yes, what I want to mention is that when we want to see the importance of the month of Ramadan, then we have to read Khutbah Sha'baniyah, Prophet Muhammad, peace be upon him, which is very important. And by the way, I always recommend, I will say, and that's exactly what I do myself, that Khutbah Sha'baniyah, one, we should read Khutbah Sha'baniyah ahead of the holy month of Ramadan, which means we should start reading right now. I mean, if you don't understand Arabic, read in English, read in Urdu, read in Persian, any language you are comfortable in. Read it in order to understand what is month of Ramadan. And by the way, Khutbah Sha'baniyah is a sermon which was delivered by Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, in the last Friday of month of Sha'ban, which means before entering into the holy month of Ramadan al-Kareem, in which Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, in detail has explained each and everything, and I will say jami and ma'ne, which means that exclusively whatever we need to know, and excludedly whatever we don't need to know, which means like whatever we have to know is in that Khutbah Sha'baniyah mentioned. And that's exactly what it is. First, we should read ahead of the holy month of Ramadan. Second, we should read that one during the month of Ramadan till towards the end of it. Why? That would remind us that whatever has been asked you do, whatever has been asked us to do, have we done it or not? Whatever Prophet Muhammad ﷺ has recommended, have we done it or not? So that will be towards the end of it. So first of all, we should read it ahead of time, and second, we should be continually reading during the holy month of Ramadan al-Kareem. Inshallah, I will try my best to, discuss the phrases of the Khutbah Sha'baniyah in next 3 days. I was late, I was not able to make it yesterday, but inshallah, next 3 more days will be here, and will be trying my best to discuss the phrases of Khutbah Sha'baniyah. Let's take a 2 minutes break, and we'll be back, and then of course, we are going to open our phone lines, and we'll provide the opportunity to all of you that you can call and you can present your salam, and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salam. Stay tuned, we'll be back shortly. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Salam ya Hussain alayhi salatu wassalam. بل مثل يعقوب لازم أتلف العين بعمه، معتكف كل عمري أنحب واعتكاف بمأتمه، قربة لله ناوي وللزكية فاطمة، قربة لله ناوي وللزكية فاطمة، من عدهم عطائي وانتظر جزائي، من عدهم عطائي وانتظر جزائي، وما ردت غير المدد أبقى خادم للأبد، مأتمي وعزائي مأتمي وعزائي، يا حسين انتمائي
مأتمي وعزائي عاهدت نفسي بعهد أبقى خادم للأبد عاهدت نفسي بعهد أبقى خادم للأبد مأتمي وعزائي مأتمي وعزائي ما أبطل من نحيبي وما أكف من الونين والسعادة عندي يعني عالحسين أبقى حزين أنا تربية المواكب واللطم والأربعين وأنا خريج الوفا من جامعة أم البنين وأنا خريج الوفا. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome back to the holy city of Karbala, and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. آج 26 شعبان المعظم ہے اور 3 دن کے بعد ڈپینڈنگ اپون مون سائٹنگ ہو سکتا ہے کہ جمعرات اول ماہ مبارک رمضان ہو، اور یہاں پر فور شور جمعۃ المبارک وہ اول ماہ مبارک رمضان ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کے اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور سب سے پہلے تو امید کرتا ہوں کہ ہم نے ماہ مبارک شعبان سے بھرپور استفادہ کیا ہوگا، اور یہ جو ریمیننگ ڈیز ہیں اس میں بھی کم از کم 1 2 3 روزے ضرور رکھیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منادی کروائی تھی تو اس وقت اہل مدینہ کے لیے جو اناؤنسر تھا اس نے جا کر یہی کہا تھا کہ اے اہل مدینہ، میں اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تمہارے لیے پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ کے ماہ شعبان کا آغاز ہو چکا ہوا ہے، اب تم لوگ میری سپورٹ کرو ماہ شعبان میں روزہ رکھ کے۔ اس قدر اہمیت ہے ماہ مبارک کے شعبان کے اندر فاسٹنگ کی۔ تو ابھی تک اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ ابھی ریمیننگ جو 3-4 دن، آج تو خیر نکل گیا لیکن نارتھ امریکہ کے لوگ ابھی بھی نیت کر کے کل کا روزہ رکھ سکتے ہیں، اور پاکستان میں بھی کل سے روزہ جو ہے نا رکھا جا سکتا ہے، تو 2-3 روزے ضرور رکھیں۔ اور ویسے بھی ریکمینڈڈ ہے کہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے جو ہے وہ روزے کی روٹین میں آ جانا چاہیے، اور اس کو متصل کر ائمہ علیہ السلام کی سیرت یہی رہی ہے کہ وہ ہمیشہ ماہ شعبان کے ساتھ متصل کرتے تھے، مطلب کہ ماہ مبارک رمضان کے شروع سے پہلے آخری ایام میں مستحب روزے رکھتے تھے اور پھر ماہ مبارک رمضان کے ساتھ متصل کرتے۔ اور ویسے بھی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب شک ہو جائے کہ کیا آج 30th آف شعبان المعظم ہے یا 1st آف رمضان الکریم ہے، تو اس کا بھی حل یہی ہوتا ہے کہ یوم شک کا روزہ رکھا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ یوم شک کی نیت سے 30th کو روزہ رکھ لیتے ہیں، اور جس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر تو وہ 30th آف شعبان ہوگا تو آپ کا ریکمینڈڈ روزہ ہو گیا، اور اگر وہ اول ماہ مبارک رمضان ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ کا روزہ جو ہے نا وہ کاؤنٹ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جان بوجھ کر آپ نے ماہ مبارک رمضان کا روزہ چھوڑا تو اس میں 3 پینلٹیز ہیں 1 by 1 مین، یعنی اگر آپ پہلے کر سکیں تو ٹھیک، وہیلا دوسری وہیلا تیسری، اور چوائسز جو ہے نا یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا ہے تو ایک غلام آزاد کریں، جو آج کل کے دور میں ممکن نہیں، اس لیے کہ غلام موجود ہی نہیں ہے، وہ کنیزی اور غلامی کا دور ختم ہو چکا ہوا ہے۔ نمبر 2، آپ 60 ڈیز روزہ رکھیں، اور وہ بھی پے در پے، اور پے در پے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بیچ میں وقفہ نہیں کر سکتے، یعنی کنٹینیوسلی روزے رکھنا ہے۔ اور تیسرا، اگر آپ یہ نہ کر سکیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ماہ مبارک رمضان کا روزہ جو ہے وہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہاں، عذر شرعی ہوں تو اس کی پھر کیٹیگریز ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر تو آپ سفر پہ ہیں تو آپ اس کی قضا بجا لیں گے، کوئی کفارہ یا فدیہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ مریض ہیں اور یا وہ ایام جن میں خواتین ایکسکیوڈ ہوتی ہیں تو اس میں پھر آپ کو فدیہ دینا ہوتا ہے، ایک مطعم جو ہے نا وہ آپ دے دیں تو وہ آپ کا فدیہ ہوگا، اور اس کے بعد آپ اس کو جب آپ کی ہیلتھ ریسٹور ہو جائے تو پھر آپ اس کو قضا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے سفر کی حالت میں، مطلب لیجیٹیمیٹ سفر آپ گئے ہیں
اور اس پر پھر آپ کو صرف قضا کے بدلے میں قضا کرنی ہوگی اور کوئی کفارہ نہیں ہوگا. تو ظاہر کیٹیگری جو ہے ڈفرینٹ کرتی ہے، اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے ہی جو ہے وہ روزہ رکھنا شروع کر دیں تاکہ ماہ مبارک رمضان کا جب آغاز ہو تو اول ماہ مبارک رمضان، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز فور شور ہمیں پتہ ہوگا کہ یا جمعرات اول ماہ مبارک رمضان ہے یا جمعہ، تو ڈپینڈ کرتا ہے اپون موڈ سائٹنگ. بہرحال اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے، اور آپ کو ہم سب کو ماہ مبارک شعبان کے باقی ماندہ ایام سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور انشاءاللہ فرام دی ویری فرسٹ مومنٹ اللہ رب العزت ماہ مبارک رمضان الکریم سے رحمات اور برکات کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. ابھی جیسے کہ میں نے شروع میں گزارشات کے اندر جو ہے نا یہ بات عرض کی ہے، میں ایک مرتبہ پھر اس کو رپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم کسی ایسے حکم کے متعلق یا شخصیت کے متعلق جو صدر اسلام کی ہو، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ہم یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے قرآن میں اس کے متعلق کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی طرف جاتے ہیں. تو ماہ مبارک رمضان اور خود جو روزہ ہے، صوم جسے کہا جاتا ہے، فاسٹنگ، اس کے متعلق سب سے پہلے تو قرآن میں دیکھا جائے گا. تو قرآن میں کیا کوئی ذکر ہے؟ یس ہے، اور وہ اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو اس میں پروردگار نے روزوں کے متعلق جو ہے وہ واضح فرمایا ہے کہ صاحبان ایمان، ہم نے آپ پر روزوں کو واجب قرار دیا ہے جیسے کہ آپ سے پہلے والی امتوں پر، تاکہ آپ متقی بن سکیں، تقوی اختیار کریں. ٹھیک، تو اب ظاہر یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر اب یہ جو ریکمنڈیشن ہے، جو گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ضرور اور ضرور خطبہ شعبانیہ کو پڑھیں. گوگل کر لیں، آپ کو مل جائے گا، ہر زبان میں مل جائے گا. وہ انگلش ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، اردو میں بھی پڑھا ہوا مل جائے گا، عربی، فارسی، ہر زبان میں مل جاتا ہے. خطبہ شعبانیہ آپ لکھیں گے نا، خطبہ شعبانیہ تو آ جائے گا. خطبہ شعبانیہ وہ خطبہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری جمعہ کو مسجد النبوی میں مسلمانوں کے سامنے ارشاد فرمایا تھا. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع اور مانے کہ خود یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے اندر آپ پر جو ذمہ داری ہیں وہ کیا ہے، اور جو اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ہدف دیا ہوا ہے اس کو چیز کیسے کرنا ہے، بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے نا. تو میں ہمیشہ یہ ریکمینڈ کیا کرتا ہوں کہ آپ اہیڈ آف ٹائم، یعنی ناؤ از دی بیسٹ ٹائم، کہ آپ اگلے 3-4 دن جو ہے وہ خطبہ شعبانیوں کو پڑھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں، اس کے اندر جو دستور العمل ہے اس کو دیکھیں، اس میں کیا ریکمینڈ کیا، کیا وہ دیکھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں اس کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے. اب وی ہیو اے کالر ود اس فرام نیو یارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ اپنا سلام مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر سکتی ہیں. ہم آپ کی خدمت میں حرم ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام سے حاضر ہیں. مومنین اور مومنات، یہ گفتگو کا سلسلہ اور کالز کا سلسلہ چلتا رہے گا. پچھلے ہفتے جو ہے وہ میں اسلام آباد پاکستان میں تھا، اتفاقاً اپنے کسی کام سے گیا ہوا تھا، اور وہاں پر مسجد ختیجہ الکبریٰ ترلائی اسلام آباد کے اندر ایک جمعے کی نماز کے دوران بڑا دھماکہ ہوا، خودکش حملہ ہوا، اور جس میں ایک بڑی تعداد مومنین کی شہید ہوئی اور 200 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہوئے، اور جس کے اندر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس
کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی جو نماز جمعہ پڑھنے گئے ہوئے تھے، اور جس میں زخمیوں کے اندر ہم نے جا کر دیکھا کہ بچے بھی تھے اور بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے۔ واقعاً انتہائی افسوسناک واقعہ، میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ اور پھر بہت کچھ تھا جو میں نے دیکھا ہے، لیکن شاید یہ مناسب جگہ نہیں ہے یہاں سے بات کروں، لیکن پھر انشاءاللہ کبھی اللہ رب العزت نے توفیق دی تو کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے ضرور آنکھوں دیکھا حال جو ہے نا وہ بیان کروں گا۔ افسوس ہوا، یقین مانیے، جہاں پر بم دھماکہ ہوا اس کا افسوس ہوا، وہیں پر جس طرح سے کنڈکٹ کیا گیا ہے نا، جس کو ڈیل کیا گیا ہے، اور ڈیل کرنے میں میں فقط حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اداروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور بھی بہت سارے ایسے افراد تھے جنہوں نے اس طرح سے ڈیل کیا کہ جو انتہائی افسوسناک تھا۔ شہداء کے جنازے ان کو غسل نہیں دینے دیا گیا، اور ویسے ہی ان کو بھجوا دیا گیا ان کے علاقوں میں، دور دراز علاقوں کے لوگ جو ہے نا موجود تھے، اور 2 جگہ پر جنازے ہوئے بھی، تکاتک 3-3 4 کے حساب سے، لیکن بہرحال جو ایک ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، اور انتہائی افسوس ہوا۔ خلاصہ کلام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت شہداء کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو زخمی ہیں پروردگار ان کو جلد از جلد شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے، اور طول عمر بابرکت نصیب فرمائے۔ اگرچہ ان کی اسپرٹ کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، حیرت ہونی نہیں چاہیے تھی لیکن ہوئی، اس لیے کہ وہ سروائیور ہیں، غازی ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے شہادتیں ہوئی، اور وہ خود بال بال موت کے منہ سے بچے ہیں، اور ان میں سے بھی بعض کی شہادت بعد میں ہوئی ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود جو ان کا جذبہ تھا، جس جذبے کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ زخمی ہونے کے باوجود جو ان کی گفتگو تھی وہ واقعاً قابل رشک تھی، کہ جس طرح سے بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اور ہم بھی اگر شہید ہو جاتے تو حسین ابن علی علیہ السلام کے راستے پر چلتے ہوئے تو ہماری جان جو ہے نا اگر چلی جاتی تو، مطلب اس طرح سے جو ہے نا وہ، اور پھر جو ان کے لواحقین جس طرح سے اپنے زخمیوں کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے، اور کوئی شکوہ اور شکایت نہیں تھی ان کی زبان پر نا، بلکہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں کس جرم میں مطلب جو ہے نا وہ یہ سب ہم پر کیا جا رہا ہے۔ تو پھر خود ہی ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ جرم کیا ہے ہمارا، سوائے اس کے کہ ہم مکتب اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں، اور محبت محمد و آل محمد علیہ السلام کے دعوے دار ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت جو ہے نا وہ ہمارے ملک کے عزیز کو بھی سلامتی عطا فرمائے، اور بالخصوص زخمیوں کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار ان کو جلد از جلد شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مومنین ڈیفینیٹلی اپنا وظیفہ سر انجام دے رہے ہیں اور دیں گے بھی، ان کے حوالے سے، شہداء کے حوالے سے، شہداء کے لواحقین کے حوالے سے، پسماندگان کے حوالے سے، اور زخمیوں کے حوالے سے انشاءاللہ۔ پروردگار آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ہوتا رہتا ہے کبھی کبھی جو ہے نا وہ پاکستان میں تو اس وقت جو چل رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے تو شاید آئی ڈونٹ نو کہ انٹرنیٹ موجود بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ رب العزت جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے وہ اپنے وظائف کو سمجھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق دے۔ اور اس وقت جو مین ہمارا کنسرن ہے اور مین جو پریپریشن ہم نے کرنی ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، خطبہ شعبانیہ کو اس وقت پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں ریمائنڈر کے طور پر پڑھیں۔ عزیزان محترم، اس خطبے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ایھا الناس انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ آپ اس کو جب پڑھنا شروع کریں گے نا تو جو اس کے پہلے الفاظ ہیں وہی مولا کائنات علی علیہ السلام سے یہ مطلب نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جمعہ آف منتھ آف شعبان کو خطبہ ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، انہو قد اقبل علیکم شہر اللہ،
جان لو کہ تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، اور یہ وہ مہینہ ہے اللہ کا جو تمہاری طرف برکتیں، رحمتیں اور مغفرتیں لے کر آ رہا ہے۔ یعنی یہاں پر آپ کو نہیں جانا، آپ کی طرف آ رہا ہے اور برکتیں لے کر آ رہا ہے اور رحمتیں لے کر آ رہا ہے، مغفرتیں لے کر آ رہا ہے۔ هو شہر عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک بہترین مہینہ ہے، بہترین مہینہ۔ اور پھر ایامہ افضل الایام، لیالہ افضل اللیالی، ساعاتہ افضل الساعات، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے دن بہترین دن ہیں، جن کی راتیں بہترین راتیں ہیں، جس کے لمحات بہترین لمحات ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کے نزدیک بہترین افضل ترین مہینہ۔ اب یہ خطبہ شعبانی ہے۔ وشہر فیہ دعیتم الی ضیافت اللہ، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اللہ کی مہمانی کے لیے بلایا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے۔ You have been invited by Allah subhanahu wa ta'ala to be the guest of Allah subhanahu wa ta'ala. What a status! آپ ذرا اس کو پڑھیے اور کبھی بیٹھ کر دیکھیے کہ میں کہتے ہیں نا ضیافت الہی، یعنی خدا کی مہمانی۔ اب آپ تصور کریں نا کہ آپ اللہ کے مہمان، اور اسی پر اگر غور کریں کہ مہمان کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے، مہمان کی حیثیت کیا ہوتی ہے، مہمان کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اور پھر میزبان کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ دعوت کس نے دی ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ اللہ رب العزت کون؟ خالق کائنات۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا، کائنات کو خلق کرنے والا، مالک کل، ہر چیز پر قادر، سمیع بصیر، غفور الرحیم۔ کون پروردگار؟ وہ خدا جو 100 ماؤں سے زیادہ مہربان، وہ میزبان۔ ذرا کبھی انسان اس بات کو تصور کرے کہ میں اللہ کا مہمان بننے جانے والا ہوں، اللہ رب العزت میرا میزبان ہوگا، تو انسان کو جیسے اگر کسی بڑے نے دنیا میں بلایا ہو تو نیند نہیں آتی، نیند نہیں آنی چاہیے، انسان کو بے چین اور بے قرار ہونا چاہیے۔ میں اپنے لباس کو دیکھوں، لباس روحانی کو دیکھوں، دبے ہے تو دھو لوں، گندا ہے تو چینج کروں، گناہوں کے دبے صاف کر لوں، تاکہ تیار ہو کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، پروردگار حاضر ہوں، پروردگار تو نے مجھے بلایا، میں تیرا مہمان ہوں، تو میرا میزبان ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس دن محترم۔ وَدُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، اللہ کی ایک ایک لفظ پر غور کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ واقعا دعوت دی گئی ہے اللہ کی مہمانی کے لیے۔ وَدُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اس جملے کو دیکھیے، اور تمہیں قرار دیا گیا ہے اہل کرامت اللہ۔ ذرا محترم غور و فکر کرنے کی بات ہے، میں اہل کرامت اللہ، ماہ مبارک رمضان کے اندر میرا سٹیٹس کیا ہوگا کہ میں اہل کرامت اللہ قرار پاؤں گا۔ اور اگر یہ سمجھنا ہو کہ اہل کرامت اللہ کیا ہوتا ہے تو پھر سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ صاحب کرامت ہے وہ کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جیسے جیسے طاقت تقوی حاصل ہوگی ویسے ویسے
اہل کرامت اللہ بنتے ہیں. اور یہاں پر تو مبارک رمضان کے آخر میں پتہ چلے گا لعلکم تتقون کہ ہم نے تقوی پرہیزگاری کو اختیار کیا یا نہیں کیا ہے. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ پروردگار نے ماہ مبارک رمضان کے اندر وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ اہل کرامت اللہ ٹیمپررلی طور پر اہل کرامت اللہ کا سٹیٹس دے دینا ہے ہمیں انشاءاللہ. اور وہ سٹیٹس کیا ہے؟ انفاسکم فیہ تسبیح، آپ کا سانس لینا تسبیح پروردگار کرا پائے گا. یا تو آپ کہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور یہ صرف سانس لے رہے ہیں جو کہ اختیاری نہیں ہے بائی دا وے. بائی مانا کہ جب تک سانس چل رہی ہے تو انسان زندہ ہے نا، ویلے تو موت واقع ہو جائے گی. تو جو معمولی ترین عمل ہے وہ آٹومیٹکلی تسبیح پروردگار کرا پا جائے گا. واو ماشاءاللہ الحمدللہ. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، آپ کا سو جانا عبادت پروردگار شمار پائے گا. سونا، نیند، سلیپنگ. سونا بھی فطرت کا تقاضا ہے. It's a naturally need of a human being and mankind. سولی پر بھی نیند آتی ہے. سونا ضروری ہے. اور جو ٹارچرز ہوتے ہیں نا، ان میں سے ایک ٹارچر جو سیکنڈ ان کمانڈ آتا ہے، چونکہ سب سے جو ورسٹ ٹارچر ہوتا ہے وہ قید تنہائی ہوتا ہے. اور اس کی سیکنڈ کے اندر جو ہے نا جو ٹارچر ہوتا ہے وہ کہتا ہے جگائے رکھنا، سونے نہ دینا کسی کو. بری حالت ہو جاتی ہوگی انسان کی. یہ نیند چونکہ نیچر، فطرت، لیکن یہی نیند وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ ماہ مبارک رمضان کے اندر اہل کرامت اللہ آٹومیٹکلی یہ نیند جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ آپ کی عبادت بن جائے گی. وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، آپ جو دعا مانگیں گے نا، یہ جیسے یہاں پر ہم دعا مانگتے ہیں امام حسین کے صدقہ میں، تو گارنٹی دعا قبول ہوتی ہے. ماہ مبارک رمضان میں جو بھی دعا مانگی جائے گی، چونکہ آپ اللہ کے مہمان ہیں تو وہ قبول درگاہ حق ہوگی. یہ گارنٹی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ زبان صادق نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. اور پھر اگلا سٹیٹس کیا ہے اہل کرامت اللہ کی پہچان کے لیے جو ماہ مبارک رمضان میں دیا جائے گا؟ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولًا. شک ہوتا ہے انسان کو کہ جو میں عمل کر رہا ہوں کیا وہ قبول درگاہ حق ہے یا نہیں ہے. انسان کہتے ہیں جی اللہ قبول فرما لے، تقبل اللہ اعمالکم، یہ دعا دیتے ہیں نا ہم، خدا قبول فرمائے. تقبل اللہ، نماز کے بعد تقبل اللہ تقبل اللہ، ایسے ہی ہے نا. ہم دعا دیتے ہیں کہ قبول ہو، چونکہ مقصد تو قبولیت ہے نا. ہم قرب الہی کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور تو کیا ہوتا ہے کہ پروردگار قبول فرما لے. اب ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جو بھی عمل کرو گے شک نہ کرنا وہ قبول درگاہ حق ہوگا. اب یہ ایک الگ بحث ہو سکتی ہے کہ کیا اس کے اندر وہ شرائط پوری ہیں یا نہیں ہیں. جو کہ ظاہر ہے مثال کے طور پر جو عمل ہے اس کی شرائط پوری ہیں یا نہیں. اگر آپ نے نماز پڑھی اور غصبی جگہ پر پڑھی ہے تو وہ شرط نماز پوری نہیں کی نا، حالت نجاست میں پڑھ لی تو وہ نماز ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر چوری کے مال سے آپ نے خیرات کر دی ہے تو آپ کہیں گے خیرات ہے قبول درگاہ حق ہوگی، لیکن چونکہ وہ چوری کے مال سے ہے تو اس لیے اس کی شرائط پوری نہیں ہے. یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر اس کی شرائط پوری ہیں اور وہ عمل واقعاً تمام تر شرائط کے مطابق عمل قرار پائے گا تو قبول درگاہ حق ہوگا. وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، یہ گارنٹی ہے. سانس لینا تسبیح پروردگار، سو جانا عبادت پروردگار، دعا مستجاب درگاہ حق اور عمل مقبول. یہ ہے کہ آپ اہل کرامت اللہ اور اللہ کے مہمان. دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ،
تو عزیزان محترم، خطبہ شعبانیہ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو ضرور پڑھیں اور یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج میں نے یہ اس کے پہلے چند ایک جملات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اور انشاءاللہ باقی بھی آئندہ ایام کے اندر 3 more days میں کل نہیں آ سکا، بہت ساری وجوہات تھیں، میرے اپنے اختیار میں نہیں تھا، لیکن بہرحال انشاءاللہ العزیز باقی 3 دن اور یہاں پر ہوں تو پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور پھر 3 دن کے بعد تقریباً پورا 1 مہینہ جو ہے وہ کراچی پاکستان میں ماہ مبارک کے رمضان میں ہوں۔ آئیے جی 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو الله اور 5 مرتبہ ما یجیب پڑھتے ہیں تمام تر مومنین اور مومنات کے لیے، تمام تر مسلمین اور مسلمات کے لیے، بالخصوص شہدائے مسجد خطیۃ الکبریٰ ان کے لیے، اور خصوصی دعا جو مریض ہیں ان کے لیے اور جنہوں نے بھی التماس دعا کہا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ یا پروردگار، یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار، یا حی، یا قیوم، یا اللہ، ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما۔ پروردگار، جو مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں، اولاد صالح عطا فرما۔ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ بالخصوص جو مسجد خطیۃ الکبریٰ میں خودکش دھماکے کے اندر زخمی ہوئے ہیں، پروردگار ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما۔ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، شر شیطان سے، جن و انس کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر اپنا خصوصی رحم و کرم عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما۔ پروردگار، ہمارے 12ویں امام زمانہ عجل اللہ فرجهم الشریف کا جل ظہور فرما، ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما، ان کی کما حقہ معرفت نصیب فرما۔ پروردگار، جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما، مسافروں کا سفر بے خطر فرما، جو مقروض ہیں پروردگار ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما، آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار، ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما، اور جو والدین اپنے بچوں کو اس سلسلے میں پریشان ہیں، پروردگار ان کی پریشانیاں دور فرما، اور باقی ماندہ ایام ماہ مبارک شعبان سے بھرپور استفادہ کرنے کی اور استقبال ماہ مبارک رمضان کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Inshallah, again tomorrow we are going to be in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. We'll see you tomorrow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khuda Hafiz.